बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, आज हम काबुल आवर में 3 अहम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के हवाले से, जिसने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए कायम खुसूसी फ़ंड अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन फ़ंड की बहाली का इंदिया दिया है, जिससे ये इम्कान रोशन हो गया है कि अफगानिस्तान में जो जारी इंसानी बहरान है उसको काबू पाने में मदद मिल सकेगी। प्रोग्राम में आज इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा अफगान वजारत तालीम ने ऐलान किया है कि मार्च से नए तालीमी साल का आगाज़ हो रहा है। तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी और ख़वातीन के तालीमी इदारे भी खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए तरीक़ेकार भी मुरतब कर लिया गया है। हम सब जानते हैं कि तालीमी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से आलमी बिरादरी का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था तालिबान हुकूमत पर, जो कि अब पूरा होने जा रहा है। तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे फेक न्यूज़ के हवाले से। हम देख रहे हैं कि खुसूसन अफगानिस्तान में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे का एक तूफान है। हालिया दिनों में भी एक खबर अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी के हवाले से सर्कुलेट कर रही थी, जिसके बारे में कहा गया था कि वो अफगानिस्तान आ चुके हैं। बाद में तालिबान हुकूमत की जानिब से इसकी तरदीद की गई। प्रोपेगेंडे की जहां बात आए, फेक न्यूज़ की बात आए, वहां पर इंडिया के किरदार को भी किसी तरह से फरामोश नहीं किया जा सकता। वो इसमें पेश रहा है और रहता है जहां उसे मौका मिलता है। इस हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुखैर साही साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। इनके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर इरशाद खान साहब, साबिक चेयरमैन FBR हैं। आपको वेलकम कहूँगी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नाजिया। अच्छा सर, सबसे पहले मैं इरशाद साहब आप ही की जानिब आना चाहती हूँ। ये ट्रस्ट फंड का बहाल होना, जिसका वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है, ये किस कदर ज़रूरी है अफगानिस्तान के लिए? देखिए, अफगानिस्तान तो इस वक्त जो है वो माशी एक बहरान से गुजर रहा है। अगरचे उन्होंने पॉलिटिकल विक्ट्री तो हासिल की है, लेकिन जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो अब नहीं आई। मैं ये आपको मानना पड़ेगा कि उधर अमन तो आई है, लेकिन अमन एक काम की सी सूरत पे है। देखिए, जब आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और इंस्टीट्यूशनल रिवाइटलाइजेशन करना जरूरी था, जो अभी तक हुआ नहीं। ठीक है। देखिए, दुनिया के साथ भी अफगानिस्तान को जाना तो पड़ेगा। एक तो जो दोहा एग्रीमेंट में जो कंडीशंस थी, जो भी शराइत इन्होंने मानी थी मुआहदे को, मेरे ख्याल में इनको उस हद तक उनको मानना चाहिए। और जो इंस्टीट्यूशंस है, अगर जब इन्होंने जो फीमेल एजुकेशन है या जो वुमेन राइट्स है, मैं कहता हूं कि ये अपना केस प्रॉपर प्लीड नहीं कर रहे। अगरचे वुमेन राइट्स तो शायद एक्सेप्ट फॉर एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन है, बाकी शायद ये ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन चूंकि इंस्टीट्यूशन नहीं है, इनकी बात जो है वो कोई सुन नहीं रहा। और एक इकोनॉमी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। देखिए, इनके फंड्स जो फ्रीज हुए हैं, तो जब स्टेट बैंक ऑपरेशनल नहीं होगा तो जो भी इनकी करेंसी नहीं होगी, जो करेंसी बैक्ड बाय अपने जो रिजर्व्स है या गोल्ड है उनकी नहीं होगी, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये तिजारत कैसे करेंगे? जब तिजारत नहीं करेंगे तो इनकी जो है ये मुश्किलात सिर्फ एड से शायद ख़त्म ना हो। अगरचे बहुत ज़रूरी था, एक बहरान डेवलप होने से इस एड से काफ़ी हद तक इनको बचत तो हो जाएगी, लेकिन ये आर्जी है। और जब ये फंड्स कंज्यूम हो जाएंगे तो दोबारा इस हालत में चले जाएंगे। अब मैं कहता हूँ कि काफ़ी देर हो गई है, इन्होंने कंट्रोल भी कर लिया है और स्टेबिलिटी लाने के लिए इनको दुनिया के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और उनके जो शराइत है, जिस हद तक इन्होंने मानने, कम से कम वो मान ले और दुनिया के साथ ताल्लुकात बना ले, ताकि जो इनको रिलीफ मिलना है, क्योंकि लोग काफ़ी तकलीफ में है और लोगों की खातिर भी इनको कुर्बानी कुछ देनी पड़ेगी, उनके उन सख्त उनों के जो वो समझते हैं कि शायद उनके लिए उन्होंने जिंदगी 20-22 साल तक कुर्बानी दी है। वो तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बगैर दुनिया में आप अकेले नहीं रह सकते। और क्या जो सऊदी अरब में है वो इस्लामी निज़ाम नहीं है? क्या जो मलेशिया में है? ये सारे मुसलमान मुल्क है और कहीं पे मेरे ख्याल में इनको सिस्टम में इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। मैं हुमायूं साहब से भी इनका मौक़िफ़ ले लूँ। हुमायूं साहब, बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड के हवाले से, ज़रा इसके डिटेल पे हम जाएं थोड़ा। ये कब कायम हुआ था, इसका मकसद क्या था और डोनर्स कौन से हैं इनके, कौन कौन से ममालिक हैं? ये 2002 में जो है ये इसको कायम किया गया था और ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक इसको मैनेज करता है। और इसका जो मकसद था वो ये था कि जो अफ़गानिस्तान की इकॉनमी के अंदर फाइनेंशियल मैकेनिज़्म है उसको देखा जाए और फिर उनके एरियाज़ को प्रायोरिटाइज़ किया जाए कि किस जगह, चूँकि 2002 से लेके अभी तक जब से तालिबान इस
حکومت میں آئے ہیں 15 اگست سے پہلے تک، تو ان کا جتنی بھی بجٹنگ تھی وہ موسٹلی فارن ایڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی. کسی وقت اس کی فگر 75% کہا جاتا ہے، کسی وقت 75% سے بھی ابو ہے، اور وہ ایک اوور آل ہے. اور اس کے بعد اگر ان کی ہیلتھ کے سسٹم کو دیکھا جائے تو وہ 95% پلس جو تھا وہ فارن ایڈ کے اوپر تھا. تو یہ بینک جو ہے اور اس کے ڈونر جس میں یو کے بھی ہے، یو ایس بھی ہے، جرمنی بھی ہے، سعودی عربیہ بھی ہے، ناروے بھی ہے، اور اس طرح کے چند اور ممالک ہیں، اور اب تقریباً 35 ممالک ہیں اس کے جو کہ اس میں اس کو فنڈ دیتے ہیں. اور وہ فنڈ جو ہے افغانستان کی حکومت کو بتایا جاتا ہے کہ کن کن ایجنسیز کے تھرو کہاں یہ لگایا جائے گا. تو یہ اب جو ریمیننگ اس کی اماؤنٹ رہے گی 1.2 بلین ہے. یہ فروزن فنڈز ہیں یہ ابھی تک. اس میں دسمبر میں 280 ملین جو تھے وہ دے دیے گئے تھے افغانستان کے اندر مختلف جو یو این کی ایجنسیز ہیں، پرٹیکولرلی جو یونیسیف ہے اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے اوپر، کیونکہ ریکوائرمنٹ اس وقت جس طرح شاہ صاحب بھی بتا رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے اس وقت وہاں پہ جو کلائمیٹی یا ہیومن رائٹس کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے تھا. اب جو ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ 1 مارچ کو موسٹ لائکلی جو ہے اس کے اوپر کوئی ایک نیا پلان ہے اور شاید 600 ملین اور دیے جائیں. اچھا، لیکن بھائی صاحب یہ کیا طالبان حکومت کو دیے جائیں یا اداروں کو دیے جائیں گے اور وہ سے خرچ کریں گے؟ نہیں، یہ طالبان حکومت کو بالکل نہیں دیے جائیں گے. بیسکلی پھر یو این ایجنسیز ہیں جس میں پرٹیکولرلی جو WFO ہے جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے اس کو دیے جائیں گے، یونیسیف کو دیے جائیں گے، اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے تھرو ڈفرنٹ ایجنسیز ہیں وہ ڈسپرس کریں گے. طالبان کو یہ نہیں دیے جائیں گے. نقی صاحب یہ بات کتنا ہے کہ طالبان حکومت کو آپ شامل کیے بغیر ملین اور بلین ڈالرز آپ لگا رہے ہیں لیکن طالبان حکومت اس میں شامل نہیں ہے، تو اداروں کے تھرو جو رقم ملے گی اس میں شفافیت کے عنصر کو کیسے یقینی بنایا جا سکے گا؟ یہ بالکل بات ہم نے کافی دیکھی ہے کہ ابھی تک یہی موقف آ رہا ہے کہ جو جہاں سے ایڈ آ رہی ہے اس میں شاید افغان عبوری حکومت جو ہے طالبان کی اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. لیکن ایک طرف جو یو این کی ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو ایکسیس ہوئی ہے پورے افغانستان میں وہ طالبان کے دور میں ہوئی ہے. دوسری طرف وہ افغانستان کی عبوری حکومت کو آن بورڈ نہیں لینا چاہ رہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے نا اب دنیا کو تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا. آپ ایڈ دے رہے ہیں، حالانکہ بہت سارے ان کے پیسے ہی ہیں جو ان کو واپس مل رہے ہیں، تو اس میں بھی یعنی قدغنے ہیں. میرا خیال ہے یہ لوگوں کا رائٹ ہے، لیکن آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. وہاں پہ ایک سسٹم آ چکا ہے وہ افغان عبوری حکومت کی شکل میں ہے، اس کے بغیر اب افغانستان میں کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یعنی کل کو اگر کسی بھی یو این کی ٹیم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ آن نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا ہوا. تو میرا خیال ہے اگر آپ نے سیکیورٹی چاہیے، آپ کو لوگوں تک ایکسیس چاہیے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو ان کی ابھی تک پرفارمنس ہے وہ بھی ایویلویٹ ہو، تو پھر ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. کیونکہ گراؤنڈ پہ جو اس وقت ہے وہ افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے وہ ہے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، اس کے بغیر آپ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں افغانستان میں. اچھا، حکومت کو جو شامل نہیں کیا جا رہا ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ ابھی تک وہ حکومت تسلیم نہیں ہوئی یا کچھ اور تحفظات ہیں؟ نہیں، ان کے اپنی دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو کبھی دوحہ میں لے کے بیٹھتے ہیں تو کبھی یورپین ملکوں میں آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کبھی آپ ٹرائکا پلس میں ان کی بات سن رہے ہیں. تو جب ان کی بات سن رہے ہیں اور ان کے ایکسپینڈیچر جو ہیں انہوں نے کم کیے ہیں، انہوں نے اپنی عیاشیاں کم کی ہیں جو پچھلے حکمران آپ کے ساتھ مل کے کر رہے تھے، وہ تو دنیا کے سامنے ہے، اس کی تو رپورٹنگ ہو رہی ہے. تو اس میں کہاں پہ ان کو ڈر ہے کہ یہ کرپشن کر لے گی یا طالبان کے ہاتھوں میں چلی جائے؟ پوری حکومت، پورا ملک جو ہے وہ طالبان کے ہاتھوں میں چلا گیا اور ملین آف ڈالرز کی وجہ سے آپ بچا لیں گے یعنی افغانستان کو ان کے ہاتھوں سے. تو یہ ایک کوئی اتنی وہ سالڈ ریزن نہیں ہے کہ ان کو ساتھ نہ لے کے چلا جائے. بیسکلی تو ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ریکگنیشن کا مسئلہ ہے اس کو ایسوسیٹ کیا گیا، ان کے فنڈز روک کے ان کو فریز کر کے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی 2 ڈیمانڈز اب بڑی ہیں، ایک بچیوں کی تعلیم کی اور دوسری انکلوسیو گورنمنٹ کی. اسی کے اوپر ان کو نہیں، وہ بچیوں کی تعلیم تو میرا ہو گئی، اب ان کی وومن رائٹس اور وہ ہے انکلوسیو گورنمنٹ میں یہی آ رہا ہے کیونکہ بچیوں کی تعلیم تو انہوں نے اناؤنس کر دیا ذبیحہ مجاہد نے کہ مارچ میں جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دیں گے. ڈیٹیل میں بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں اس حوالے سے ٹرسٹ فنڈ کے حوالے سے، تو اگر جو منجمد اثاثوں والی بات بھی ابھی آپ نے پہلے راؤنڈ میں کی تھی، ذرا یہ سمجھا دیجیے گا کہ اگر 3.5 ارب جو ڈالرز ہیں جو اگر وہی مل جاتے ہیں افغانستان کو تو کیا اس کی اکانومی کو سنبھالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں افغانستان کی ایک بہت چھوٹی سی اکانومی ہے. افغانستان مینلی ٹریڈرز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے ان کا مینوفیکچرنگ ہے وہ بہت کمزور رہا ہے، اور ان کے ساری اکانومی ہے وہ بیسیکلی انڈیجنس ریسورسز پہ بیسڈ ہے. یا تو وہ مائنز کا ان کا ایک سورس ہے، اور دوسرا جو بیسیکلی وہ ٹریڈرز ہیں. نیچرلی فرق تو پڑتا ہے. دیکھیں آپ دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتے، اور بینکنگ سسٹم کے لیے جو
ان کا اسٹیٹ بینک ہی آپریشنل ان وے نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے ریزرو کو انہوں نے فریز کیا ہوا ہے. میں بالکل جو میرے بردر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل بلیک میل کیا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں جب آپ ایک انٹرنیشنل کمیٹی میں رہتے ہیں تو آپ نے اپنے کاز کو ایڈوانس کرنا ہے. دیکھیں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ایسا ہے کہ ویسٹ کو تو کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ تو بالکل اپنا ایک نیچرلی انہوں نے اس کے لیے 20-22 سال قربانیاں دی ہیں اور شہادتیں دی ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن دیکھیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ وجہ ہے تو چلو ویسٹ تو ان کو اسی وجہ سے بلیک میل کر رہا ہے. تو مجھے بتائے رشیا, چائنا, ایران, پاکستان یہ تو نہیں کر رہے نا. ان کے ساتھ تو کم از کم یہ اپنی چیزوں کو کنیکٹ کر کے ان سے تو ریکگنیشن لے لے. اگر آپ پرانی طالبان حکومت دیکھ لے تو ان کو بھی تو صرف پاکستان اور یو اے ای اور سعودی عرب نے ریکگنائز کیا, ان کو بھی تو دنیا نے نہیں ریکگنائز کیا تھا. لیکن ان کو ریکگنیشن پہ تھوڑی سی ان کو لینینسی دکھانی ہوگی. دیکھیں جو فنڈز فریز ہوئے ہیں انہوں نے تو ان کو جو سارا مسئلہ ہے وہ ان فنڈز کی وجہ سے ہے. اگر ان کا اسٹیٹ بینک آپریشنل نہیں ہوگا تو ان کا سسٹم آف بینکنگ آپریشنل نہیں ہوگا. سسٹم آف بینکنگ کے علاوہ دنیا میں آپ کاروبار کیسے کریں گے؟ جب آپ کاروبار نہیں کر سکیں گے تو آپ کی اکانومی کیسے ڈیولپ ہوگی؟ اکانومی نہیں ہوگی تو آپ کے پاس گڈز اور سروسز آپ کے ملک میں کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ چیزیں جو انٹرنل ان کی ہے اس حد تک تو شاید یہ چلے. لیکن دیکھیں آج کل دنیا میں افغانستان میں بہت بڑا ریسورس پڑا ہوا ہے. اس جنگ کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ انڈینائبل ہے, ان کی تو تباہی ہوئی ہے. لیکن ایک فائدہ بھی ہوا ہے کہ جو لوگ باہر گئے ہیں انہوں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کی ہے اور ٹریڈنگ میں بہت آگے ہوئے ہیں. دنیا آپ امریکہ میں جائیں جو بھی بڑے چینز ہیں وہ سارے افغانیوں کے ہیں. آپ یورپ میں جائیں ان لوگوں کو ان کو لے کے ان سے پیسے ان سے کسی طریقے سے اپنے ملک میں شامل کر کے ان کو ری بلڈ کیا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ جس طریقے سے یہ بہت لمبا ہوا, میرا اتنا خیال نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنی حد تک ان کو سکویز کریں گے. اور ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کی مدد کے لیے آنا چاہیے. پاکستان سب کچھ کر رہا ہے لیکن پاکستان اس وقت خود اکانومی کے جو حال ہے آپ کو پتہ ہے, ہم تو خود ہی ایک کرائسس سچویشن سے, اکنامک کرائسس سچویشن سے گزر رہے ہیں. محدود وسائل میں جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہ طالبان کو اسکویز کیا جا رہا ہے. کیا طالبان حکومت کے دور میں وہاں پر افغانستان کے اندر کیا آپ اتنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں کہ اگر مستقبل میں بیرونی امداد نہیں آتی یا کم ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں یا اپنی اکانومی کو ریوائیو کر سکیں؟ جی بہت مشکل ہے. اس کی دو ریزنز ہیں. ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب تک ان کو ریکگنیشن نہیں ملی, ایک تو ان کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور دوسرا اور وہ ختم اس لیے ہوا کہ ایک تو ان کے جو ریزروز تھے, جو فارن ریزروز تھے, وہ امریکہ نے جو ہے ایک تو اس پہ قدغن لگا دی اور پھر آدھے دینے کا وعدہ کیا, اور وہ بھی ڈائریکٹلی ان کو نہیں, ڈفرینٹ ڈونرز ایجنسی کے تھرو کیا. اس سے اب تو ایک نقصان یہ ہوگا کہ جو افغانی کرنسی کی ویلیو پہلے سے تقریباً 30% تک ڈی ویلیو ہو چکی تھی, اب چونکہ اس کے فارن ریزروز کی بیکنگ ختم ہو جائے گی تو وہ ختم ہو. دوسرا, جب تک ان کو ریکگنیشن نہیں ملے گی وہ ٹریڈنگ کہاں سے کریں گے؟ اور ٹریڈنگ بھی وہ کسی زمانے میں تو بہت اچھی ٹریڈنگ وہ ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ سلک روٹ کے راستے میں بھی آتے تھے, سینٹرل ایشیا کے بھی ساتھ ان کا روابط تھے, ایران کے ساتھ بھی تھے. لیکن اب پچھلے 5 سال سے سب سے ورسٹ جو ہے وہ ڈراؤٹ وہاں پہ چل رہا ہے. پھر وہاں پہ بارشیں اور سیلاب آ گیا اچانک پچھلے مہینوں پہ, پھر سردی ایسی. تو اب میرا خیال ہے ان کے پاس جو ایگریکلچر, فروٹس اور وہ جو چیزیں تھیں وہ بھی بہت کم ہو گئی, اور ان کے اپنے کھانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ ٹریڈنگ کہاں سے کریں گے جب تک ان کو انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. اب افغانستان کے اندر جو کہ بہت سارے اسٹڈیز کہتی ہیں کہ جو منرل ریسورسز ہیں دے ویری ہیوج, لیتھیم ہے, کاپر ہے, گولڈ ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. انویسٹمنٹ اس صورت میں آئے گی جب ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے گی تو باہر کی کمپنیاں آ کے کچھ کریں گی. لا اینڈ آرڈر کے مقابلے میں افغانستان اس وقت بہت اچھا ہو چکا ہے کیونکہ پورے 100% پہ افغانستان کی حکومت ہے اور وہاں پہ ایک پیس اور کام کی صورتحال آ چکی ہے. لیکن جب یہ ریکگنیشن نہیں ملی تو یہ حالات خراب سے خراب تر ہوں گے اور یہ چیزیں ریسورس جو ہے وہ ان کو دنیا شامل نہیں کر پائے گی سسٹم کے اندر. نوخی صاحب, آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ حالات وہاں پر اتنے ہیں, تجارت کی جائے یا سرمایہ کاری کی جائے تو وہ آئیڈیل پلیس ہے؟ نہیں, ابھی اس طرح آئیڈیل پلیس تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں
ایک طرف پوری جو اس خطے کے لوگ جو ہیں افغانستان کی سچویشن کو لے کے ہم امریکہ کو اور جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں تو ہمارا جو رول بنتا ہے اسلامی کنٹریز کا یا نیبرنگ کنٹریز کا, تو ابھی تک یعنی جو کسی ایک ملک سے امداد آئی اتنی بھی میرا نیبرنگ کنٹریز نے امداد نہیں دی اکٹھے ہو کے. تو یا تو پھر آپ ریکگنائز کریں یا ان کے لیے کوئی فنڈ قائم کریں مل کے, یعنی ٹرائیکا پلس کی میٹنگ بھی ہے اور چائنا میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہے. اور میرا خیال ہے اب افغان جو عبوری حکومت ہوگی ان کے جو نمائندے ہوں گے بڑا کھل کے چائنا میں بات کریں گے اپنی ریکگنائزیشن کے حوالے سے کہ آپ نے یعنی ہمیں کس کے رحم و کرم پہ چھوڑنا ہے, یا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں گے یا امریکہ کی طرف دیکھیں گے. دوسرا, وہ ابھی تک جتنا سسٹم چل رہا ہے اس میں میرا خیال ہے 80% جو ان کو امداد ملی ہے وہ امریکہ اور ویسٹ سے ملی ہے, اور باقی جو ہے اب رول جو ہے اب ڈیفائن ہونے پڑیں گے, اب کھل کے بات ہونی پڑے گی افغانستان کے ایشو کو لے کے. انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھ دینی پڑے گی. یعنی اب چائنا, رشیا اور ایران اور باقی کنٹریز کا رول جو ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آئے گا افغانستان کے, اور افغانستان بھی یہ چاہے گا کہ ذرا کھل کے بات کرنی پڑے گی ان کو. اسلامی ممالک کی بھی آپ نے دیکھا یہ جو OIC کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی جو اناؤنسمنٹس ہوئی ابھی تک اس پہ کوئی اس طرح عمل نہیں ہوا, ان کے لیے کوئی کھل کے کسی ملک سے امداد نہیں کی گئی اسلامی ملک کی طرف سے بھی. تو میرا اس وقت جو پاکستان کا رول ہے, افغانستان جو ہے وہ نیبرنگ کنٹریز سے اور اسلامی ممالک سے اس طرح کا رول جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کریں گے آنے والے دنوں میں بڑا ویری کلیئر کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں پاکستان نے جس طرح رول پلے کیا ہے, ہم نے جس طرح بھی ہے افغانستان کے ایشو کو پوری دنیا میں اس وقت ایک ایشو بنایا ہے, اس میں سب سے زیادہ جو ہے ایفرٹ وہ پاکستان کی ہے. پرائم منسٹر آف جو پاکستان کی ہے, ہماری جو فارن آفس ہے, پھر ہماری جو پوری کیبنٹ ہے اس کا ایک رول ہے. تو میرا اس طرح کا رول اب لینا پڑے گا افغانستان کی سچویشن کو بہتر بنانے میں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, نقیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کا اہم کردار ہے اور آنے والے وقت میں ان کرداروں کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اور ہونا پڑے گا. تجارت اور سرمایہ کاری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیبرنگ کنٹری کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں بالکل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بالکل ایگری کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ افغانستان بیسیکلی ایک ٹریڈنگ نیشن ہے. دیکھیں اس وقت دنیا میں ان کو خود بھی تو سوچنا پڑے گا نا, اگر دنیا مدد کے لیے نہیں آ رہی ہے اور دنیا کے انتظار میں یہ بیٹھے مریں گے تو نہیں. دیکھیں اس وقت ان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی, ایک کیش آفر پڑا ہوا ہے جو سی پیک ہے. اگر ان کو روٹ مل جاتا ہے سینٹرل ایشین کنٹری کو اور ادھر سے یہ یورپ کو کنیکٹ کریں گے تو کم از کم چائنا کو تو جا کے یہ تو کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کی تو اکانومی کا تو جو حال ہے وہ تو ہے, ڈپلومیسی بھی نہیں ہے, جو اپنی پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن آپ دیکھیں نا ورچولی پاکستانی ان کے لیے ڈپلومیسی کر رہی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان ہر روز افغانستان کے لیے ایک اپیل کرتا ہوتا ہے. ان کی طرف سے کوئی اپیل نہیں آ رہا, نہ ان کی طرف سے کوئی آگے آ رہے تھے کہ ان کی ریکگنیشن نہیں ہے. ان کو اب سوچنا پڑے گا. زیادہ افغان عوام جو ہے وہ زیادہ اس حالت میں نہیں رہ سکیں گے. ادھر ایک ایپلیکیشن ڈیولپ ہو جائے گی اور اللہ نہ کرے ایک دوسرے پولیٹیکل ٹرمائل کی طرف افغانستان اگر چلا گیا تو ہم بھی نہیں بچیں گے, اور جو نیبرنگ کنٹریز ہے ان کو بھی تماشائی بن کے بیٹھنا نہیں چاہیے. میں تو کہتا ہوں ایران کو, تاجکستان کو, ازبکستان کو, چائنا اور رشیا کو بھی یہ ڈائریکٹلی اس آگ میں کہیں نہ کہیں ان کو ان کی ہیٹ فیل ہوگی. ان کو بھی جا کے ان کی مدد کرنا چاہیے. بے شک وہ ڈپلومیسی میں کمزور ہے, وہ تو عام سے لوگ ہیں, تو ان کو سکھائیں, ان کو ساتھ لے کے جائیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم پاکستان کے کردار کی آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان تو اپنے محدود وسائل میں جتنا کچھ کر سکتا کر رہا ہے, چاہے تجارت ہو چاہے جو بھی معاملات ہوں, لیکن پھر بھی اگر پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو افغانستان کو کس طرح سے ہم تجارت میں, سرمایہ کاری میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی اکانومی کو جو ہے وہ سہارا مل سکے, اسپیشلی پاکستان؟ امیجیٹلی تو دیکھیں اگر امیجیٹلی ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا تو ایک بارٹر ٹریڈ سے شاید کام نہ چلے. جو انہوں نے ابھی تک جو ماڈل فالو کیا ہے میرے خیال میں پاسبل وہی ہے کہ پاکستانی کرنسی میں امیجیٹلی یہ اپنی ٹریڈنگ سٹارٹ کر دے تو میرے خیال میں ان کو امیجیٹ ریلیف ملے گا. اب اس کے پاس اور کیونکہ ان کی کرنسی شاید اور اسٹیبل بھی نہیں ہے اور ریلائبل بھی دنیا میں نہیں ہے تو کوئی ایکسیپٹ بھی کرے گا. تو میرے خیال میں امیجیٹلی ان کو پاکستانی کرنسی کو اون کر کے ان میں ٹریڈنگ شروع کرنا چاہیے جب تک یہ ایشو سالو نہ ہو.
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर इरशाद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। डॉक्टर साहब, So सी very पैक की much. इन्होंने बात की और डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर सी पैक में वो शामिल हो जाता है तो एक गेम चेंजर है सी पैक। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान अगर इसका हिस्सा बन जाता है, जिसका इंदिया उनकी हुकूमत ने दिया अभी बारहा, तो क्या चेंजेस आ सकती हैं अफगानिस्तान में? देखिए, अफगानिस्तान के लिए तो यानी ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक काविश होगी जो चाइना और पाकिस्तान के लिए, और फिर हमारे लिए अपने लिए जो है, फिर चाइना के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाना जो है वो एक रूट मिल जाएगा। और मेरे ख्याल है जिस तरह अभी 2-3 प्रोजेक्ट पे कुछ वो काम हो भी रहा है अफगानिस्तान में, तो मेरा ख्याल है ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो मिल के अफगानिस्तान के थ्रू जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक जो है एक्सेस अपनी हासिल करें, और अफगानिस्तान के लिए इसमें बहुत से मौके पैदा होंगे, स्पेशली रोजगार के। तो मेरे ख्याल अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत ज्यादा हैं। अब चीजें कुछ, मैं जिस तरह पहले भी कह रहा था कि अब चीजें कुछ जाएंगी डिसीजन लेने की तरफ, क्योंकि 6 माह से तकरीबन हो गए हैं। अब चीजें आगे बढ़ेंगी तो इसमें जो आने वाली मीटिंग्स हैं उसमें बड़े अहम जो डिसीजन है मुझे लग रहा है वो लिए मुतवक्किल जाएंगे। है। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सी पैक अफगानिस्तान के लिए? अब देखें, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान के लिए सी पैक वाकई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, और वो बेसिकली सी पैक नहीं होगा, वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा होगा या सी पैक की एक्सटेंशन होगी। ठीक। वो उस सूरत में होगी जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा, नखेस साहब भी कह रहे हैं, वो आइडिया तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी होगी, लेकिन आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को देख लें, फॉर एग्जांपल टैपी को देख लें, कासा 1000 को देख लें, ट्रांसमिशन लाइंस के देख लें, ये उस सूरत में मुमकिन होती हैं जब वहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वर्किंग होते हैं, बैंक्स गारंटी देते हैं, एक स्टेट सॉवरेन गारंटी देती है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। अब वहाँ की स्टेट को चूंकि रिकग्नाइज किया जा रहा, तो पाकिस्तान अपना बार्टर ट्रेड के थ्रू तो कर सकता है, और चाइना भी कर सकता है, और शायद कर भी रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है जिसके अंदर जो वहाँ का फ्रूट है वो चाइना जा रहा है और उसके वजह उनको चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन ये एक्सटेंड उस सूरत में होगा जब इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगी, क्योंकि चाइनीज़ बैंक भी इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी प्रोजेक्ट को ऐसे मुल्क के अंदर जिसके ऊपर 95% तो सैंक्शंस लगी हुई हैं, आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है वो अंडर सैंक्शंस है, उनकी मिनिस्ट्रीज अंडर सैंक्शंस हैं। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है और ये होना भी चाहिए, और इवेंचुअली होगा भी। प्राइम मिनिस्टर अगर लास्ट ईयर का, अगर आपको याद हो, साउथ एशिया सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी का जिक्र कर रहे थे, वो यही सी पैक की एक्सटेंशन है जो आगे शायद ईरान भी चली जाए और वाया अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया जाए। तो ऑन पेपर आइडिया बहुत अच्छा है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी कदगने हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो रिकग्निशन वाला मामला आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में हल हो सकेगा? मुझे उम्मीद इस सेंस में हो रही है कि जो अभी म्यूनिख में कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें जो बातें की गई हैं, तो उसमें टॉमस वेस्ट की तरफ से जो कहा गया कि गर्ल्स एजुकेशन पे हमें उम्मीद है कि इस वक्त जब नौरोज़ जब शुरू होगा तो उसमें अफगानिस्तान ने जो वादा किया है वो कर देंगे। यूनिसेफ ने भी अपने कुछ पैसे जो है वो टीचर्स के लिए जनवरी और फरवरी के लिए रख दिए, उससे उम्मीद तो है कि ये हो गया। अब उनका दूसरा और सबसे जो अहम है मामला जिसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया कि ईरान भी वही डिमांड कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, सेंट्रल एशिया भी कर रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट का। और तालिबान कई दफ़ा जो है ये कह चुके हैं दिस इज़ ऑलरेडी एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इसमें तमाम एथनिसिटीज़ शामिल हैं। तो अब बेसिकली देखना है कि पहले ब्लिंक कौन करता है। 40 मिलियन अवाम की जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तालिबान के ऊपर है और अमेरिका के ऊपर भी है। बाय द वे दुनिया को ये जानना चाहिए कि 20 साल अमेरिका वहाँ पे रहा, उन्होंने खराबियां की, उन्होंने सब कुछ किया, अब तो उनको इससे हम नहीं छोड़ सकते। ये जो मुलाकातें फिर अगले महीनों में आने वाले दिनों में हैं रीजनल कंट्रीज़ की, तो अगर अमेरिका की तरफ से तो आप हमेशा ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन मेरा वक्त के साथ साथ अब काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। तो आपका नहीं ख्याल कि अब जो हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं इन्होंने भी कोई डिसीजन लेने हैं? मेरा ख्याल वक्त आ चुका है कि हमें फैसला करना चाहिए मिल के। उस पर मैं जिस तरह पहले भी कई दफ़ा हमारी गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि SCO का एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जिसको यूज़ करके एक इंटरम मुआहदा किया जा सकता है जिसमें उनके बैंकिंग सिस्टम या उन चीज़ों को किया जा सकता है। लेकिन आप फिर भी ये जानें कि जब तक अमेरिका इजाज़त नहीं देगा दुनिया के ममालिक को गुफ्तगू करने का, ईरान के साथ उन्होंने सैंक्शंस लगाई, इराक के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाई, कोई भी मुल्क नहीं कर सकता था। वर्ल्ड फॉर फूड, ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के थ्रू काम होता रहा, एक मिडल वे निकाला गया। अभी पाकिस्तान ने OIC मीटिंग के दौरान भी एक मिडल वे निकाल लिया कि एक मैकेनिज्म सेट कर लिया जिसके थ्रू जो है एड भी डिलीवर होगी और शायद ट्रेड भी हो सके। लेकिन अमेरिका इज़ द प्राइम कंट्री, जब तक वो इनको रिकग्निशन की तरफ लेके नहीं जाएगा, बाकी ममालिक जो हैं वो मेरा ख्याल है इतने उसकी तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, अफगान वजारत तालीम ने ऐलान किया है कि मार्च में नए तालीमी साल का आगाज़ हो रहा है, ख़वातीन की तालीमी दाले खोल दिए जाएंगे। इस हवाले से तमाम लाहे अमल भी मुरतब कर लिया गया है और क्या तफसीलात हैं आपसे डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी मरीना स्पोर्ट्स सिटी सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। वेलकम टू द न्यू होम ऑफ लाहौर कलंदर्स मरीना स्पोर्ट्स सिटी 042 111 333 987 a project of Al Jaleel Developers. वेलकम बैक नाज़रीन। नुखी साहब, तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होने जा रहा है, नए तालीमी साल का आगाज़ होने जा रहा है, तो इससे हम क्या समझें कि पूरे अफ़गानिस्तान में प्रॉपरली तालीमी इदारे फंक्शनल होने जा रहे हैं मार्च से? जी बिल्कुल, जिस तरह उनके जो तर्जमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बड़ा अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मार्च में हम जो है स्कूल खोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल है ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। दुनिया की एक डिमांड भी थी इस पे। अमेरिकन जो है अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट, उनकी भी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने भी ये कहा है कि अफ़गान लड़कियों के स्कूल में वापसी को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू वो पैसे जो हैं, वो एड जो है वो देने की बात हो रही है बेसिकली, जो अमेरिका के जो नुमाइंदा खुसूसी कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये एक बड़ी ही अच्छी जो है वो डेवलपमेंट होगी कि अफ़गानिस्तान में जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वापस अपने जो है क्लासों में होंगे। और ये दुनिया की एक डिमांड भी थी और इस पे काफ़ी प्रेशर भी आया था अफ़गान अबूरी हुकूमत पे कि बच्चियों को जो है वो स्कूलों में होना चाहिए, उनकी तालीम जो है उसको उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगनी चाहिए। तो मेरे ख्याल है अब ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं, जो डिमांड्स थी वो कम होती जा रही हैं, दुनिया की तरफ से कम होती जाएंगी, क्योंकि ये एक फुलफिल हो रही है एक और डिमांड दुनिया की। तो इसके बाद इंक्लूसिव गवर्नमेंट और वुमेन राइट्स जो हैं वो दुनिया की तरफ से ज़्यादा बात हमारे साहब, आप भी ये समझते हैं कि क्योंकि तालिबान हुकूमत का पर शुरू दिन से आलमी बरादरी का एक बहुत ज़्यादा दबाव था ख़वातीन की तालीम के हवाले से, बच्चियों की तालीम के हवाले से, तो मार्च में जब सारे तालीमी इदारे फंक्शनल हो जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है आलमी बरादरी का जो पूरा हो जाएगा? मेरा ख्याल है, मैं इसको सिम्बॉलिकली तो अच्छा देख रहा हूँ कि एक अच्छी बात है जिसमें वो एग्री किया है उन्होंने। और फिर मार्च 20 या 21 को जब वो स्कूल खुलेगा तो वो हाई स्कूल और जो सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर जो है वो बच्चियों की तालीम शुरू हो जाएगी। लेकिन एक तरफ यूएन की रिपोर्ट, और जिसका नुखैर साहब हर जो है मेरा ख्याल है प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र भी किया, वो कह रही है कि यहाँ पे खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, दवाइयाँ आपके पास नहीं है, सर्दी बड़ी शदीद है, 1 मिलियन के करीब जो है बच्चा मेल न्यूट्रिशन की वजह से मर सकता है, आज नहीं तो कल।
اس جگہ پہ ہماری پرائیورٹی دنیا کی یہ ہے کہ جو ہے نا اسکول میں بچیاں چلی جائیں. اچھا اسکول میں بچیاں جانا میں اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی انٹرنیشنل جو کمیونٹی کی پرائیورٹی دیکھیں کہ اکانومی کو تباہ کر دیا گیا, بینکنگ سسٹم ختم کر دیا گیا, بزنس جو ہے ختم ہو گیا, جس میں ہم نے مختلف رپورٹس دیکھیں کہ جی گردے بیچے جا رہے ہیں, اپنی اولادیں جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں. اس میں آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اسکول جو ہے نا بچے مارچ کے اندر چلے جائیں, اس سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح یہ کیلکولیشن کی جا رہی ہے کہ اسکول زیادہ ضروری ہیں یا ان کی وہ جو پوری لائیولیہڈ ہے وہ ضروری ہے. اکانومی تباہ کر کے آپ بچوں کو اسکول بھیجیں گے, کتنے عرصے تک چلیں گے؟ وہ ایڈ کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوں کے چلیں گے. تو یہ بڑا ایک کمپلیکس جو ہے نا ورلڈ کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ تھی. اسکولوں میں جانا بہت ضروری ہے, وہ رکھی جانی چاہیے تھی, لیکن اس سے پہلے اکانومی کو سٹیبل کرتے, ان کا ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایک ماڈل ان کو مہیا کیا جاتا اور پھر کرتے. لیکن شاید ڈپلومیسی میں جو ورلڈ پاورز ہیں وہ اپنی کچھ ڈیمانڈز رکھتی ہیں اور باقی اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی ان کو فکر نہیں ہے. بالکل. نخیس صاحب بھی جب وزیر اعظم نے بات کی آسٹریا کے چانسلر سے تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو فرسٹ کنسرن پرائم کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے افغان جو عوام ہے اس کو اس کرائسس سے نکالنا کیسے ہے. تو اس حساسیت کا بھی کوئی اندازہ ہے عالمی برادری کو کہ یہ فرسٹ کنسرن ہے؟ کس طرح یہ اندازہ نہیں ہو سکتا؟ اگر عالمی برادری کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہے, اقوام متحدہ کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہے, جن کی اپنی ایجنسیز جو ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں پچھلے 6 ماہ میں, اور جو موسم ہے وہ 1 کلک پہ ہے پوری دنیا کے سامنے. اب ہم کوئی گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, یہ تھوڑی ہے کہ افغانستان کی گراؤنڈ پہ جائیں گے تو چیزوں کا پتہ چلے گا. اور پھر اس ملک کو بھی علم نہیں ہے جس نے 20 سال اور اس کی جو الائز ہیں انہوں نے 20 سال افغانستان میں گزارے ہیں اور وہ بھی ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ جو ہمایوں صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جب تک آپ کے پاس فنڈنگ ہوگی اسکول کھلے رہیں گے, جب فنڈنگ ختم ہو جائے گی تو اسکول بند ہو جائیں گے. ابھی بھی 1,94,000 جو خواتین و مرد استاد ہیں ان کو 6 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی اور ان کو $100 پر جو ہے ٹیچر ملے گا یونیسیف کی طرف سے. اور اس کی ویلیو کیا ہوگی $100 کی؟ ایگزیکٹلی. اور فیملیز کو کیسے چلائیں گے, اور یہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ یعنی ادھر یہ بھی عالمی برادری کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ اپنے بچوں کو ادھر بھیج دیں. وہاں پہ کوئی سسٹم بھی ہے یا نہیں, وہاں سردی کس لیول کی ہے, ادھر ہیٹنگ سسٹم ہوگا کلاسز میں, اسٹیشنری ہوگی, بچوں کے لیے فیسلٹیز ہوں گی جس طرح ویسٹ میں نہیں تو چلیں جس طرح ایک تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اسکولوں میں ہے اس طرح کی فیسلٹیز بھی نہیں ہوں گی افغانستان میں. تو یہ ایک دنیا کی ایک ڈیمانڈ تھی, ان کو لگ رہا تھا یہ کیونکہ 1,94,000 جو اساتذہ ہیں ان کو انگیج کرنا بڑا مشکل ہوگا, تو ہر طریقے کے ساتھ وہ ٹف ٹائم دینا چاہ رہے تھے افغانستان کی عبوری حکومت کو. تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان حالات کے باوجود جو ہے مارچ میں اسکول یونیورسٹیز کھول دی ہیں. بالکل ٹھیک. ہمیں جوائن کر چکے ہیں حشمت ستانک صحافی ہیں. السلام علیکم حشمت صاحب. السلام وقت بخیر. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. حشمت صاحب, ورلڈ فوڈ پروگرام یہ کہتا ہے کہ 95% افغانیوں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ کھا سکیں. 95% آف پیپل ان افغانستان ڈونٹ ہیو انف ٹو ایٹ. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو افغانستان کی حکومت کو اس وقت درپیش ہے. دوسری طرف جو عالمی برادری کا دباؤ تھا کہ تعلیمی سرگرمیوں کو بحال کر دیا جائے وہ مارچ سے ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کرنا پھر اس کو آگے لے کر چلنا. تو اس کے لیے تیار ہے طالبان حکومت؟ السلام وقت بخیر. جو صاحب نے آپ کے مہمان نے کہا میں اس سے ہم نظر ہوں. افغانستان میں جو یہ اسکول الاؤڈ نہ ہونے کا اساسی وجہ جو ہے وہ ایک جائے. ابھی افغانستان میں افغانستان کے نارتھ میں کئی اسکول ادھر اوپن ہے, لڑکیاں جا رہے ہیں اسکول میں پڑھ سکتے ہیں. اور جو پرائیویٹ یونیورسٹی اسکولز ہے کابل میں اور غیرہ مین پلیس میں ادھر وہ سارے اسٹوڈنٹ جا چکے. لیکن پرابلمز اکانومی پرابلمز ہے. ابھی 6-5 مہینے ہوئے کہ ٹیچرز نے اپنی تنخواہ نہیں لیے, ان کے تنخواہ میں کمی آیا ہے. اور ابھی جو یونیسیف نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ٹیچرز کو ہیلپ کریں گے اور ہر مہینہ $100 ان کو دیں گے. تو اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یونیسیف ٹیچرز کو وہ تنخواہ جو ہے وہ دے گئے تو میرے خیال میں طالبان یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ 21 ڈیٹ سے اس طرف وہ اجازت دیں گے کہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں اسکول جائے, یونیورسٹی جائے. اور دوسری مسئلہ جو آپ نے کہا, یہ افغانستان میں 24 ملین پیپل ایسا ہے کہ وہ 3 وقت میں صرف 1 وقت کھانا کھاتا ہے. ابھی ان لوگوں نے جو کنسٹرکشن میں کام کرتا تھا, جو سرکاری ملازمے تھے, 5-6 مہینے ہو گئے انہوں نے تنخواہ نہیں لیا. تو یہ بہت بڑا سا مسئلہ ہے.
اور ابھی مسئلہ یونیورسٹی کا نہ کھولنے کا اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ الاؤڈ نہیں ہے کہ لڑکے یونیورسٹی جائے، اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، صرف مسئلہ اکانومی مسئلہ ہے، اقتصادی مسئلہ ہے. طالبان گورنمنٹ، عبوری گورنمنٹ جو دنیا نے دباؤ ڈالا، ان پر پریشر ڈالا، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ لیا ہے کہ وہ لڑکیوں اور لڑکوں کو سب کو اسکول اور یونیورسٹی جانے دیں گے. لیکن پرابلم ٹیچرز کے تنخواہ کے یہ بہت بڑے پرابلم ہوں گے. جب تک فاؤنڈیشن ہوتا، فنڈ ہوتا تو یہ جا سکتے ہیں، لیکن فنڈ کے بعد میرے خیال سے دوبارہ ہو سکتا ہے کہ اسکولز بند ہوئے. بالکل ٹھیک. حشمت صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ پوری حکومت نے بارہا کہا کہ ہم کو ایجوکیشن یعنی مخلوط ایجوکیشن کی اجازت نہیں دیں گے، خواتین کے لیے الگ انتظامات کیے جائیں گے، تو اس سلسلے میں بھی کوئی واضح لاہ عمل سامنے آ سکا ہے طالبان حکومت کی طرف سے؟ ہاں، یہ ابھی کابل میں جو 50 سے زیادہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اس میں ابھی بھی میل اور فیمیل جا سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن الگ سا روم سے، الگ سا ٹیچر سے وہ انہوں نے ایک پرائیویسی بنایا ہے ابھی تک. اور گورنمنٹ یونیورسٹی میں وہ لگے ہوئے پلان بناتا ہے، پالیسی بناتا ہے کہ لڑکیوں کا الگ، لڑکیوں کا الگ رکھتا ٹیچ کرنے کے لیے رکھے. لیکن اساسی مسئلہ ہے کہ افغانستان میں ابھی جو فیمیل ٹیچرس ہے وہ بہت کم ہے افغانستان میں، اور یہ ضروری اکانومی کے ساتھ ایک اور مسئلہ، ایک پرابلم ہے جو اسٹوڈنٹ کے سامنے آتا ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا، جس حشمت صاحب نے کہا کہ یونیسیف بھی جو ہے مدد فراہم کرے گا اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے، تو یہ کتنی بڑی مدد ہوگی؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو ان کی طرف سے یہ جو اعلان کیا گیا ہے، یہ کیا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ کے لیے بھی ہے یا صرف سرکاری جو تعلیمی ادارے کے اساتذہ ہیں ان کے لیے ہے؟ جو طالبان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز یا گورنمنٹ اسکول یا گورنمنٹ کالجز کی تھی کہ ہمارے پاس مارچ کے بعد جو ہے جب ریسورسز آ جائیں گے، جس کا وعدہ کیا گیا یونیسیف کی طرف سے بھی اور باقی ان کی، تو وہاں پہ تعلیمی نظام کو بحال کیا جائے گا. لیکن بڑا ایک شارٹ سائٹڈ قسم کی ایک اپروچ ہے کہ ایک ملک میں جس کی اکانومی جو ہے 30 سے 40% ریسٹرنک کر چکی ہے، جہاں پہ جابز جو ہیں وہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہو چکی ہیں، اور جس کا پرانا جو بجٹ تھا وہ 90-80% جو ہے وہ فارن ایڈ پہ تھا، اس کو روک دیا جائے، اس کے فارن ریزروز ختم کر دیے جائیں، اس کا بینکنگ چینل تقریباً تباہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد ڈیمانڈ رکھی جائے کہ بچیاں اور بچے اسکولوں میں چلے جائیں. اور اس کے اوپر جو ہے رسپانسبلٹی دونوں طرف ہے. بائی دا وے میں بھی طالبان جو ہیں وہ ہارڈ بارگین جو ہے اس سینس میں ہے کہ وہ اپنی جس 20 سال کی جدوجہد کے بعد وہ آئے اور جس آئیڈیالوجی کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اسی پہ وہ سخت ہیں. لیکن جو اسکولوں کا انہوں نے وعدہ کیا اس سے لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے بھی لینینسی دکھانی شروع کر دی ہے. 1996 والے وہ نہیں ہیں. لیکن اب دنیا کو آگے بڑھ کے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی جو آپ کی پرائیورٹی صرف بچیوں کا اسکولوں میں جانا ضروری ہے، یا وہاں کے جو 40 ملین عوام ہے جس کا آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا نوخیز صاحب نے، ہم نے اپنے ہر پروگرام میں، کہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا بھی شاید میسر نہ ہو. اب اس وقت تو 3 وقت کے کھانے کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک وقت کا بھی نہ ہو. پھر جن اسکولوں کی تنخواہ ہم ان کو دیں گے، دنیا کی کمیونٹی، کیا وہ سسٹینیبل ہوگی؟ $100 کا ایک منتھ میں ایک خاندان کو دیا جا رہا ہے جو ٹیچر ہے. پھر وہاں پہ کیا بجلی بھی میسر ہوگی وہاں پہ؟ اور پاکستان نے جب یہ سسٹم شروع کیا تھا اسکولوں میں بچوں کو زیادہ انرول کرنے کا، تو اس میں انسینٹو یہ دیا گیا تھا کہ ان کو کھانا دیا جائے گا، وہاں پہ ان کو ایک سٹائپنڈ دیا جائے گا بچوں جو زیادہ انرول کرے گا. اب یہ وہ ملک ہے جس کی اکانومی چلانے کے لیے پیسے نہیں، تو کیا وہ اس قسم کا اقدام کر سکتا ہے؟ یہ صرف ساری زندگی وہ فارن فنڈنگ کی طرف ہی دیکھتا رہے گا. تو یہ بڑا ایک کمپلیکس ہے، ان کو ریکگنائز کرنا ہے. میں نوخیز صاحب کی بات سے اکثر جو ہے وہ اعتراض کرتا ہوں کہ ریجنل کنٹریز کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے، لیکن واقعی ریجنل کنٹریز کو آگے بڑھ کے کچھ سوچنا پڑے گا. لیکن فیصلہ یا تو یو ایس نے کرنا ہے یا طالبان نے کرنا ہے کہ کون ہار مان جاتا ہے اور کون ان کی پالیسیز کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کرتا ہے. ٹھیک. نوخیز صاحب، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی، تو ظاہر ہے وہ مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں دے رہے. خواتین کا الگ نظام ہے، بچوں کا الگ، لڑکوں کا الگ انتظام ہوگا. پھر ان کے کلچر کے حساب سے جس طرح سے وہ برقعے یا جو نقاب کی پابندی کرتی ہیں خواتین، اس پہ تو کہیں عالمی برادری کو اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں، میرے خیال ہے یہ ایک وومن رائٹس کے نام پہ انہوں نے ایک شروع کی ہوئی ہے کیمپین، لیکن ایک کلچر تو ہے. اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ امریکہ میں جو رہ رہے ہیں اور جو امریکہ 20 سال افغانستان میں رہا ہے اس کو کلچر کا نہیں پتہ افغانستان کے. یہ ایک ٹیکٹکس ہیں اور یہ بالکل صحیح بات ہے. ان کو دن بدن جو کمزور کرنے والی یہ وہ شروع ہوئی ہے کیمپین پوری دنیا، یعنی اسپیشلی ویسٹ کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے. اب طالبان جو ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ 6 ماہ گزر گئے ہیں، چیزوں کا اندازہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے
ہو گیا ہوگا. ڈپلومیٹک لیول پہ ان کی بڑی یعنی ہائی لیول پہ رہی ہیں. امیر خان متقی بڑے بزی فارم منسٹر ہیں افغانستان کے پچھلے 6 ماہ میں. ہر فرنٹ پہ انہوں نے جا کے جو ہے افغانستان کی وہ نمائندگی کی ہے اور ان کی وکالت کی ہے اور دنیا کے سامنے افغانستان کا کیس رکھا ہے. اب میرے خیال افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے ڈیفینیٹلی وہ واپس آ کے جو اپنی کیبنٹ ہے افغانستان کی عبوری حکومت کو اس کو بھی بریف کرتے ہوں گے. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو بھی بریف کر رہے ہوں گے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے, کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. آپ کے سامنے چیزیں ہیں. میرا خیال ہے اب جس طرح انہوں نے جو ہے سابق صدر اشرف غنی کے جو تھے جو نمائندہ خصوصی برائے امن جو تھے عبدالسلام رحیمی کا کابل ایئرپورٹ پہ بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا. ان کو کہا گیا کہ جی اگر وہ ان کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہے تو کھل کر بات کر سکتے ہیں. نظریات میں جو ہے وہ ڈفرینس ہو سکتا ہے لیکن جو ہے افغانستان کے لیے جو ہے ایک بننا ہوگا. تو میرے خیال ہے یہ آپ اس طرح کے جیسچر دے رہے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. آپ کو اس سے ایک سٹیپ اور آگے. آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے, یعنی حامد کرزئی ڈاکٹر جو عبداللہ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں ان کی موومنٹ ہے کابل کے اندر, یعنی چائنیز امبیسیڈر ملے ہیں پچھلے دنوں حامد کرزئی کو, جو سکھ یاتریز ملے ہیں کابل میں. تو میرا خیال ہے آپ کو اس سے بھی زیادہ آگے بڑھنا چاہیے. دنیا سے پوچھنا چاہیے اسپیشلی امریکہ سے جنہوں نے آپ کے فیصلے کرنے ہیں کہ ہمیں آپ کس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اس ڈیمانڈ کی طرف آپ کو جانا چاہیے انکلوسیو گورنمنٹ کی. تو میرے خیال ہے آپ جب ایران میں مل رہے ہیں اشرف غنی کے نمائندوں کو آپ ویلکم کر رہے ہیں, حامد کرزئی عبداللہ آپ کے لیے ایکسیپٹڈ ہیں, تو آپ پیچھے پھر میرا خیال ہے رہ کیا جاتا ہے. پھر وہی بات ہے جس طرح لویا جرگا کی بات کر رہے ہیں اس طرح کچھ بلا کے ان کو ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے. جس طرح انہوں نے یہ لڑکیوں اور خواتین کی جو تعلیم کے حوالے سے سٹیپس لیا ہے, اسی طرح کا سٹیپ اب ان کو انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے لینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. حشمت صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ اگر ہم افغانستان میں دیکھتے ہیں تو گزشتہ 20 سال میں بچے اور بچیاں جو ہیں وہ سارے کے سارے تعلیمی اداروں میں نہیں تھے اور بہت بچے اور بچیاں جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچے بچیاں تھے جنہوں نے اسکول نہیں دیکھا ہوا تھا. افغانستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پورے خطے میں افغانستان کی جو شرح تعلیم ہے وہ سب سے کم ہے, خواتین کو لے کر صرف 29% ہے. تو آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں خواتین کے حوالے سے تعلیمی سرگرمیاں اس طرح نہیں پھل پھول سکی؟ In my mind, UNICEF want to pay for a few months to Afghan teachers, but we want a long time plan for the teachers. اینڈ جو آپ نے کہا وہ پچھلے گورنمنٹ کے زمان میں جو تھے ادھر سیکورٹی ریزنس تھے, اسپیشلی افغانستان کے ساؤتھ اور کچھ پروونسز میں سیکورٹی ریزن تھے. جو طالب لوگ اور گروپس جو تھے انہوں نے اجازت نہیں دیتا کہ لڑکی اور لڑکے اسکول جائے. لیکن ابھی سیکورٹی ریزن سالو ہو چکا ہے, لیکن ابھی کچھ کلچر پرابلمز ہے. اور میں نے جو کہا اساسی مشکل یہ ہے کہ ٹیچر کو تنخواہ نہیں ملتے, اور اس لیے طالبان کے سرکار نے عبوری حکومت نے بھی کئی بار دنیا سے اور اسپیشلی امریکہ سے یہ درخواست اپیل کیا ہے کہ ٹیچرز کو ڈاکٹرز کو ہمکاری کرے اور وہ for a long time they gave a fund for them to have started the school. ٹھیک ہے. اچھا حشمت صاحب ذرا یہ بتا دیجیے گا, بات کرتے ہیں افغانستان کی, تو جتنے بھی اساتذہ وہاں پر موجود ہیں, خواتین کی جس طرح کہا کہ مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں ہوگی, تو کیا خواتین کو تعلیم دینے کے لیے, بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ کے پاس اساتذہ جو خواتین ہیں ان کی بھی تعداد موجود ہے؟ لیکن بہت کم اسپیشلی افغانستان کے کچھ پروونس ہے جو اس 20 سال میں ایسا ڈسٹرکٹ اور پلیسز ہے جو 20 سال میں ابھی تک کوئی نہیں پڑھا پورے ولیج میں, پورے ڈسٹرکٹ میں. یہ پرابلمز رہے گا, لیکن پھر بھی اس کے ساتھ بھی جو اسکولز ہے اس کے لیے ٹیچرس کے کمی ہے ہمارے پاس. لیکن اگر فنڈ ہوا لانگ ٹرم فنڈ, and maybe I think it will be solved this problem, but a big problem is against the teachers or the people that they want to study is the economy or اقتصادی مسئلہ ہے. اگر یہ اقتصادی مسئلہ حل ہوئے لانگ ٹائم کے لیے تو یہ ضرور حل ہو سکتا ہے. لیکن شارٹلی یونیسیف جو دے رہا ہے, جو شارٹلی جو فنڈ ہے $100-200, یہ پرابلم سالو نہیں کرے گا. تو پھر 1-2-3 مہینے کے بعد پھر یہ پرابلم سامنے آئے گا, اور طالب عبوری حکومت ان کے استوان نہیں ہے ان کے پاس کہ ٹیچرز کو تنخواہ دیں. بالکل ٹھیک. حشمت صاحب صحیح بہت آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا تجزیہ دیا. بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے سب کہ یہ فی الوقت تو شاید کچھ کور کر لے گا, کیونکہ 2 ماہ کی تنخواہوں کا اعلان کیا گیا ہے, لیکن 2 ماہ کے بعد پھر وہیں کا وہیں معاملہ آ جائے گا. میں اس پہ
مزید بات کرتی، لیکن فی الحال ہم نے چلنا ہے فیک نیوز کے حوالے سے بات کریں گے آپ سے. افغان میڈیا، سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ فیک نیوز کی اور پروپیگنڈے کی بھرمار ہمیں نظر آئی، اور ابھی ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں حامد کارزئی کے حوالے سے، اشرف غنی کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ وہ واپس آ گئے ہیں. تو یہ فیک نیوز، اس طرح کی جو نیوز ہے اس کو جنریٹ کرنے کا مقصد کیا ہے ہمارے صاحب؟ فیک نیوز تو فنامنا پوری دنیا میں ہے، پرٹیکولرلی ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بیسکلی ریسورسز کی کمی ہے، ٹرانسپیرنسی کم ہوتی ہے اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی، تو وہاں بڑے آسانی سے جو ہے یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں. اور اس پہ نہ صرف اور فیک نیوز کا استعمال جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے اندر بھی جو ہے بڑے حد تک کیا جاتا ہے. ہم نے پاکستان اور انڈیا کے اگر اس تناظر میں دیکھیں تو EU ڈس انفو لیب نے پچھلے سال جو ہے ایک اس چیز کو انرتھ کیا تھا، اور کوئی ہنڈریڈز اور تھاؤزنڈز آف ویب سائٹس ایسی تھیں جو صرف اس چیز کے اوپر کام کرتی تھیں کہ وہاں کے ملکوں کے اندر سیکٹیرین وائلنس اور ہیومن رائٹس کی چیزیں اور ایسی چیزیں کریں جو کہ وہاں پہ انسٹیبلٹی پھیلائے. تو افغانستان کی حکومت تو ایسی ہے جو 20 سالوں سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک تو ریٹ آف دا اسٹیٹ جو تھی وہ آئیدر بڑے شہروں کے اندر تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی نام نشان نہیں تھا. تو اب 15 اگست آنے کے بعد سے بہت ساری دنیا کے ایسے انٹرسٹ وہاں پہ ہمیں ڈیولپ ہو کے نظر آ گئے ہیں، جس میں یورپین یونین کے علیحدہ ہیں، امریکہ کے علیحدہ ہیں، انڈیا جس کا ایک بہت بڑا رول وہاں پہ ہوا کرتا تھا پچھلے چند سالوں میں وہ ختم ہو گیا. تو اب اس چیز کا استعمال کر کے وہاں پہ انسرٹینٹی پھیلانا، ایک ویسے اکانومی کا جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، موسم کے حالات خراب ہیں، سردیاں، اس میں اگر آپ ان چیزوں کا کریں تو لوگوں میں ڈسپیئر ہوگا اور وہاں پہ جو ہے نا انسٹیبلٹی پھیلے گی. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ بڑی جلدی کم ہو، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ایسے ملکوں کا جو اپنا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ٹھیک. نوخیر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے تو پروپیگنڈا ہو یا فیک نیوز والا سلسلہ یہ تو ہم نے کچھ دنوں میں کچھ زیادہ ہوتا ہوا دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں طالبان حکومت کو اس کے لیے بھی کوئی لاہے عمل بنانا چاہیے؟ کیونکہ جس دور سے وہ گزر رہے ہیں اس میں کوشش تو یہی ہے نا کہ جو اچھی چیزیں ہیں یا جو وہ کر رہے ہیں صرف وہی معاملات سامنے آئیں، لیکن اس طرح کی یہ تو چلو ایک یہ خبر تھی کہ وہ آ گئے ملک میں نا، لیکن اس حوالے سے بھی اور بھی بہت سی چیزیں پروپیگیٹ ہم دیکھتے ہیں کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا، ان کا اپنا بھی. تو یہ ڈیمیجنگ ہے کتنا اس حکومت کے لیے؟ دیکھیں ان کی بڑی گہری نظر تو ہے. افغانستان کے کچھ جو اکاؤنٹس ہیں وہ بڑے ایکٹیویٹ ہیں، جس طرح ذبیح اللہ مجاہد اور باقی کچھ ترجمان جو ہیں، اور پھر جو ان کے جو فارمر پریزیڈنٹس ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی بڑے ایکٹیویٹ ہیں. تو یہ اب ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اشرف غنی کی تصویریں وائرل ہوئیں کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ، اور پھر ایک ٹویٹ آئی کہ جی جو ان کے نائب وزیر اعظم ہیں کہ اشرف غنی کو واپس آنے کا جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں، کچھ طرح کی خبریں آ رہی تھی. تو وہ بعد میں جب انویسٹیگیٹ ہوئی تو وہ فیک اکاؤنٹس تھے. تو میرا خیال ہے یہ ڈیفینیٹلی ان کی جو جتنا یہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو وہ جو ہے ویک کرتی ہیں اس طرح کی جو فیک نیوز جو ہیں، اور ان کی اپنے لوگوں کے اندر جو ہے ڈیفینیٹلی ایک عام معافی کا اعلان تو انہوں نے کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے کہ اشرف غنی اگر آ جائے تو ان کو کیا مسئلہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے اس ریجن کو لے کے جو ہے نا اس پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے. پروپیگنڈا مہم، فیک نیوز مہم ہے، اس کے پیچھے یہی عناصر کار فرما ہیں. دیکھیں اس کی طرف پرائم منسٹر نے کافی دفعہ اشارہ کیا ہے کہ کچھ شر پسند لوگ ہیں یا عناصر ہیں جو اس طرح کے جو ہیں حرکتیں کرتے ہیں. جب ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ ہوا تو جس طرح اس کو اچھالا گیا اور دن بدن جو ہے اس پہ اس طرح ہو رہا تھا کہ بہت بڑا جو طالبان کی عبوری حکومت اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ شاید بات ہی نہیں کریں گے، اور پھر ہم نے ایٹ دا اینڈ دیکھا کہ ان کی طرف سے ڈینائل آ گیا اور چیزوں کو کہا گیا کہ بالکل بات چیت کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہیے، اور وہ پھر ایک دم ختم بھی ہو گیا. تو میرا خیال ہے یہ اسی طرح کے جو اسپیشلی جب اس طرح کے کنٹریز جو افغانستان میں ہے، یہاں پہ جن لوگوں کا انفلوئنس رہا ہے جن کنٹریز کا، اب ان کو سپیس نہیں مل رہی، اسپیشلی انڈیا جیسے ممالک، تو وہ اپنا انفلوئنس یا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو دوریاں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو پھیلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں انڈیا کے کردار کو اس ساری صورتحال میں؟ میں جس طرح کہہ رہا تھا نیشنل سیکیورٹی کے اندر یہ جو ڈس انفارمیشن ہے یا 5th جنریشن وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں، ہائیبرڈ وارفیئر کو بھی اس کا نام دیا جاتا ہے، یہ ایسے ملک اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ انسٹیبلٹی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی جو ہے بہت سارا جب چیزیں غلط استعمال ہو رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو ہم اس کا جو ہے کھرا اگر آپ نکالیں تو اکثر ہمیں جو ہے ٹویٹر کے بہت سارے اکاؤنٹ جو افغانستان کے اندر بنے تھے یا جو ہے وہ مختلف ایسی جگہوں پہ انڈیا نے استعمال کر کے بنایا، اور وہ بلوچستان کے اندر حالات جب خراب ہوں تو وہاں پہ ہم دیکھیں. پھر سیکٹیرین وائلنس جب پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے آتا ہے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں، اور طالبان کے لیے میرا خیال ہے اہم بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت ان کے لیے زیادہ اہم جو ہے وہ اپنی ریکگنیشن کے مسائل اور دنیا کے ساتھ کچھ چیزوں کے اوپر ریکنسائل کرنا ہے
تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. اگر وہ بھی اسی ضد کے اوپر اڑے رہے کہ ہم نے نیگوشیٹ ہارڈ بارگین کے تھرو ہی کرنا ہے, تو میرا خیال ہے افغان عوام جو ہے وہ سب سے زیادہ سفر کریں گے. عمر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جن اکاؤنٹ سے یہ خبریں جنریٹ ہوتی ہیں ان پر بھی طالبان حکومت کی نظر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح کی مہم کے تحت یہ چیزیں آگے لے کے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی تو ان کے پاس ایسے ریسورسز ہی نہیں ہیں, ٹیکنالوجیکلی دے آر ناٹ ایز سیوی. ان کے پاس اگر آپ ان کی منسٹری آف جو آئی ٹی اس کو دیکھ لیں, یا ان کی جو منسٹری آف انٹیریئر کو دیکھ لیں, یا منسٹری آف انفارمیشن کو دیکھ لیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, بجلی چیزوں پہ نہیں ہے, فنڈز نہیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ شامل ہوں گے دنیا کے ساتھ, اور وہ ان کے ساتھ ٹیکنالوجیکلی تھوڑے سے ایڈوانس ہوں گے, تو ان چیزوں پہ زیادہ وہ نظر رکھ کے اس کو روک سکیں گے. ابھی ان کو بہت ساری چیزوں پہ انفارمیشن تو مل جاتی ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنے سے قاصر ہیں. بالکل ٹھیک. نوخی صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ساتھ رہے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ افغانستان کی حکومت کو جو انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کا سامنا ہے اس میں یقینی طور پہ طالبان حکومت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے, کیونکہ افغانستان کے وہ حکمران ہیں, وہاں کے لوگوں پر وہ حکمرانی کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنا بھی ان کی ہی ذمہ داری ہے. لیکن جس طرح کے چیلنجز ان کو درپیش ہیں وہ یقینی طور پہ عالمی برادری کی مدد کے بغیر, ان کے آگے آئے بغیر اور ان کا ہاتھ بڑھائے بغیر وہ اس کو قابو نہیں پا سکیں گے, اس کو حل نہیں کر سکیں گے. تو دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا جانا ضروری ہے, اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس میں تھوڑا سا معاملات کو تھوڑا آگے تیزی کے ساتھ لے کے جایا جائے, کیونکہ اٹس آلریڈی لائک 6 months ہو چکے ہیں, اور افغان عوام کی جو اس وقت صورتحال ہے, جس طرح سے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ 95% آف افغانیز ڈونٹ ہیو مچ ٹو ایٹ, انف ٹو ایٹ, تو پھر اس طرح کے معاملات اگر ہوں تو ہم سمجھ سکتے ہیں انسانی بحران کس نہج کو پہنچ چکا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں طرف سے معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے, حساسیت کو سمجھا جائے. جس طرح وزیر اعظم بار بار کہہ چکے ہیں کہ فرسٹ کنسرن یہ ہے کہ افغانستان کی عوام کو انسانی بحران سے نکالا کیسے جائے. اپنا خیال رکھیے گا, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.